सबब ये था कि जाफर ने यहया को कैद से छोड़ दिया था। हालांकि उसकी सख्त नजरबंदी की हिदायत हारून रशीद ने जाफर को की थी। इस वाक़े के बाद ही हारून रशीद ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो जाफर बरमकी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वाक़े से हारून रशीद का गैज़ो गज़ब बरमकियों के खिलाफ अपने उरूज पर पहुंच गया था, इसलिए कि जाफर ने एक ऐसे सियासी कैदी को हारून रशीद से पूछे बगैर अपने तौर पर छोड़ दिया जो किसी भी वक्त बनु अब्बास के खिलाफ खुरूज कर सकता था। कुछ छोटे छोटे चंद बड़े और यहया बिन अब्दुल्ला को अपने तौर पर छोड़ देने के वाक़यात ने आग तो भड़का ही दी थी, इस आग पर तेल फेंकने का काम चंद गुमनाम खतूत ने किया जो हारून रशीद को बराबर मिल रहे थे, और ये सब खतूत बरामका के खिलाफ थे। इन खतूत से पहले ही हारून रशीद जाफर और उसके खानदान की तरफ से बदजन हो चुका था और ख्यालात फासिद उसके दिल में जम चुके थे। चुनाचे वाक़यात मज़कूरा को इन गुमनाम खतूत ने और भी मुस्तहकम कर दिया, जो बरामका की शिकायत में हारून के पास भेजे गए थे, जिनमें हारून रशीद को बताया गया था कि हकीकत में मुल्क और सल्तनत के मालिक तो बरामका हैं और खिलाफत बराए नाम अब्बासी हुक्मरानों के पास है, वरना यही मालिकुल मुल्क हो रहे हैं। इस सिलसिले का एक खत हारून रशीद को ऐसा मिला जिसमें ये सारी शिकायत अशार की सूरत में लिखी हुई थी। इन अशार का तर्जुमा कुछ यूं है कि खुदा की जमीन का अमानतदार है और जो हल्लो अक़द का मालिक है, उससे कह दो कि यहया का बेटा जाफर बरमकी तेरी तरह मालिक बना बैठा है, तुझ में और उसमें कोई हद्दे फासिल नहीं रही। तेरा कहना उसके हुक्म से रद्द हो जाता है, लेकिन उसका हुक्म रद्द नहीं हो सकता। उसने एक अमल बनाया है जिसके मिसल फारस और हिंद में किसी ने नहीं बनाया। मोती और याकूत उसकी कंकरियां हैं और उसकी खाक अंबर और लोबान है। हम लोगों को ये डर है कि जब आपको कब्र छुपाएगी तो वो इस मुल्क का वारिस हो जाएगा। इस सारे गुस्से और बरामकियों के खिलाफ इस गजबनाकी का इजहार सबसे पहले हारून रशीद ने जाफर बरमकी के बाप यहया पर किया, इसलिए कि ये यहया ही था जिसका बरामका में से हारून रशीद सबसे ज्यादा अदब करता था। यहया बरमकी का दस्तूर था कि वो बिला इजाजत हारून रशीद के पास चला जाता था। किसी दरबान और हाजिब से इत्तला कराने की जरूरत न होती थी। इन वाकयात के बाद एक दिन यहया दस्तूर के मुताबिक हारून के पास गया। उस वक्त तबीब जिब्राइल हारून रशीद के पास बैठा हुआ था और किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। कमरे में दाखिल होकर यहया ने सलाम किया तो हारून ने सलाम का जवाब धीमी आवाज में दिया। यहया को तो मुखातिब नहीं किया, लेकिन अपने सामने बैठे जिब्राइल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे मकान में कोई शख्स बिला इजाजत अंदर आ सकता है? जिब्राइल ने अर्ज किया, ये क्यों कर मुमकिन है? फिर यहया की तरफ देखते हुए हारून रशीद ने पूछा, आप बिला इजाजत क्यों आए हैं? यहया बरमकी ने जवाब दिया, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बिला इजाजत इस वक्त नहीं आया हूँ, बल्कि जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन बिस्तर ख्वाब में होते थे तो मैं वहां तक चला जाता था, लेकिन अब इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मेरा वो दर्जा नहीं रहा और मेरा आना अमीरुल मोमिनीन को नागवार गुजरा है। ये जवाब सुनकर हारून चुप हो गया। यहया ने समझा कि बस अब इकबाल का खात्मा हो गया है। उसी वक्त हारून ने अपने नदीम और शाही जल्लाद अबू हाशिम को हुक्म दिया कि अब कोई भी फर्द, कोई भी खादिम, कोई गुलाम यहया की ताजीम को खड़ा ना हुआ करे। उधर इस्माइल, इब्राहिम, समावा, बरसिक, शारिया और रोयान हवेली के उस हिस्से में बैठे हुए थे जिसमें इतरीफ और उसकी बीवी का क़याम था। सब किसी अच्छे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, और इस मौके पर इतरीफ वहां आया और इस्माइल को मुखातिब करके कहने लगा, इस्माइल मेरे बेटे, जरा दीवान खाने में जाओ। तुम्हारे बाबा दीवान खाने में हैं और उनके पास इसहाक मूसली बैठा हुआ है। वो तुमसे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता है। इतरीफ की इस गुफ्तगू से सब संजीदा हो गए। सबसे पहले शारिया ने अपने रद्द अमल का इजहार किया और इतरीफ की बजाय उसने इस्माइल की तरफ देखा और पूछने लगी, अमीर, ये इसहाक मूसली कौन है और ये आपसे क्या चाहता है? हमारे खिलाफ कोई और चक्कर सानेहा तो नहीं उठने वाला? उसके नाम के साथ भी मूसली लगता है, जो पहला मुगन्नी था जिसने खलीफा से आपकी शिकायत की थी, जिसका नाम इब्राहिम था, उसके नाम के साथ भी मूसली लगता है। कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है? शारिया की इस गुफ्तगू से इस्माइल मुस्कुरा दिया और कहने लगा, शारिया, तुम छोटी छोटी बातों पे फिक्रमंद हो जाती हो, खामखा में फिक्रमंदी का इजहार करती हो। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये इसहाक मूसली दरअसल इब्राहिम मूसली का बेटा है। देखते हैं क्या कहने आया है। इस्माइल जब खामोश हुआ तो इतरीफ बोल पड़ा, वो अपने बाप की रिहाई के लिए आया है। दीवान खाने में बैठने के बाद उसने भाई कासिम से बात की है। दरअसल इसहाक मूसली खलीफा हारून रशीद के पास गया था और अपने बाप इब्राहिम मूसली की रिहाई की इल्तिजा और इल्तमास की थी, लेकिन हारून रशीद ने बेइतनाई का मुजाहिरा किया। गो इसहाक मूसली का खलीफा के यहाँ बड़ा मकाम, बड़ा वक़ार है, लेकिन अपने सिपा सालारों के मुकाबले में हारून रशीद किसी को कोई अहमियत नहीं देता। लिहाजा हारून रशीद ने इसहाक मूसली से कहा कि उसके बाप इब्राहिम मूसली ने चूंकि इस्माइल बिन कासिम से बदसलूकी की थी, उसकी हानत का बायस बना था,
لہٰذا اگر اسماعیل بن قاسم ابراہیم کو معاف کر دیں تو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اطریف جب خاموش ہوا تو اسماعیل اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، آپ سب لوگ یہیں بیٹھیں۔ اس کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اطریف کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو اسحاق موصلی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسماعیل کا استقبال کیا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز اسحاق موصلی نے کیا۔ امیر اسماعیل، جو کچھ میں کہنے آیا ہوں اس کی تفصیل آپ کے باپ سے کہہ چکا ہوں۔ آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی عزت، آپ کے احترام کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے میرے باپ کو زندان میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے گلے میں طوق ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وہ کافی مشقت اور قید جھیل چکا ہے۔ خلیفہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ میرے باپ کو معاف نہیں کرے گا، اس کی رہائی کا حکم جاری نہیں کرے گا جب تک آپ اسے معاف نہیں کر دیتے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، میرے باپ کو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو خلیفہ میرے باپ کو زندان سے نکال دے گا، بصورت دیگر میرے باپ کو ساری عمر طوق و سلاسل میں زندگی کے باقی دن گزارنے ہوں گے، اور یہ میرے لیے بڑی اذیت ناکی کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کو معاف کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسحاق موصلی تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا۔ اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، جہاں تک اس کے سانحے کا تعلق ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ غلطی میرے باپ کی تھی۔ دراصل اس نے اپنے اور آپ کے مقام کا غلط تقابلی جائزہ لیا تھا۔ میرے خیال میں اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے مزاج اور اس کی طبیعت کا بھی غلط اندازہ لگایا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہارون الرشید اپنے سالاروں پر اپنا سب کچھ نشاور کر سکتا ہے، پھر ان کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات میرے باپ نے ذہن میں رکھی ہوتی تو کبھی آپ کے ساتھ وہ سانحہ پیش نہ آتا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمسار ہوں۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ پھر التماس کرتا ہوں، میرے باپ کو معاف کر دیں۔ آپ کے معاف کرنے سے اسے زندان سے رہائی مل جائے گی۔ جب تک اسحاق موصلی بولتا رہا، اسماعیل بن قاسم بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اسحاق، تم جانتے ہو تمہارے باپ سے میری کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، کوئی ذاتی اناد نہیں تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس حقیقت سے تم بھی آگاہ ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ اس حقیقت کے باوجود اس نے ایک غریب نجار کا 1 ماہ کا معاوضہ روک لیا، اور یہ معاملہ کسی بھی صورت اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اس حادثے کو جنم ہی نہ لینے دیتا، اور اگر میں اس کے پاس چلا ہی گیا تھا تو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنا اس غریب نجار کا معاوضہ بنتا تھا اس سے زیادہ ادا کر کے اپنی فراخ دلی، اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتا۔ لیکن اس نے مجھے بھی اس کا معاوضہ اور اجرت نہ دینے کا خشک جواب دے دیا، بلکہ لڑائی جھگڑے اور تکرار پر اترا ہے۔ جعفر برمکی کو اپنا حامی، اپنا ناصر اور اپنا ہمنوا جان کر میرے ساتھ وہ الجھا، دھمکیاں دیں، بڑے روکھے پن سے معاوضہ دینے سے انکار کیا۔ اس کی حمایت کرتے ہوئے جعفر برمکی نے مجھے یہاں تک دھمکی دی کہ اس معاملے میں ہم میں سے کسی کی بھی گردن کٹ سکتی ہے، اور میں نے اسی وقت جعفر برمکی سے کہہ دیا تھا کہ وقت بتائے گا کہ گردن اس کی کٹتی ہے یا میری۔ جعفر کا معاملہ تو ہمارے ساتھ الگ ہے۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے، اگر تم اسے سمجھا دو کہ آئندہ وہ کسی غریب اور ضرورت مند کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اپنے اکڑپن، اپنے گھمنڈ، اپنے تفاخر کو ترک کر دے گا، تو میں تمہارے باپ کو معاف کر دوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے اسحاق موصلی خوش ہو گیا اور فوراً آگے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، امیر، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں اپنے باپ سے اس پر عمل کرا کے رہوں گا۔ بس ایک بار آپ انہیں معاف کر دیں، وہ زندان سے باہر آ جائیں، وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ پھر اسحاق موصلی دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور کسی قدر مسکراتے ہوئے اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، اگر یہ معاملہ ہے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، اپنے گھر میں مطمئن ہو جاؤ۔ آج شام کو مجھے بھی امیر المؤمنین نے طلب کیا ہے، وہ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں اور روانہ ہونے سے پہلے کچھ ہدایات دینا چاہتے ہیں۔ جب میں ان سے ملوں گا تو ابراہیم موصلی سے متعلق ان سے گزارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والی شب کو تمہارا باپ زندان کی بجائے گھر پر ہوگا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ پر اسحاق موصلی نے کئی بار اس کا شکریہ ادا کیا، بڑے پرجوش انداز میں اس سے گلے ملا اور وہاں سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ اسحاق موصلی کے جانے کے بعد شاریہ، سماوا، برسک، رویان اور ابراہیم سب دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ خالی نشستوں پر بیٹھنے کے بعد گفتگو کا آغاز شاریہ نے ہی کیا اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ جو ابراہیم موصلی کا بیٹا آیا تھا، یہ کیا معاملہ طے کر کے گیا ہے؟ شاریہ کے اس سوال پر ابراہیم قاسم دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسماعیل نے بھی شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اس نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ طے کرنا ہے؟ بس یہی کہنے آیا تھا کہ میرے باپ کو معاف کر دیا جائے۔ دراصل وہ امیر المؤمنین کے پاس گیا تھا تاکہ اس کے باپ کو رہائی ملے، لیکن امیر المؤمنین نے شرط لگائی ہے کہ جب تک میں ابراہیم کو معاف نہ کروں اسے زندان سے نکالا نہیں جا سکتا۔
اس کے بعد دیوان خانے میں جو گفتگو ہوئی اسحاق موصلی سے ہوئی تھی وہ تفصیل کے ساتھ اسماعیل نے سب سے کہہ دی۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تب اسماعیل نے اپنے باپ قاسم کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بابا، اسحاق موصلی کی آمد سے قبل ہم ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ دراصل شاریہ اور سماوا دونوں کچھ خریداری کے لیے بازار جانا چاہتی ہیں۔ یہ آپ میرے، ابراہیم اور سب گھر والوں کے لیے کپڑے اور کچھ دوسری اشیاء خریدنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ابراہیم کے ساتھ بھیج دوں۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک قاسم بڑے پیارے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، قاسم، تم امیر المؤمنین خلیفہ ہارون الرشید کے سب سے عمدہ، سب سے ہر دل عزیز، سب سے زیادہ شجاع اور نامور سالاروں میں سے ہو۔ دشمن تمہارا نام سن کر لرزتے کانپتے ہیں، لیکن گھر میں تم بچے کے بچے ہی رہے بیٹے۔ میرے بعد تم گھر کے بڑے ہو، اب تمہاری بڑھائی ہوئی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ شاریہ کے ساتھ تمہاری منگنی ہو چکی ہے بیٹے۔ اس کی موجودگی میں تمہیں میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تم خود انہیں اجازت دے سکتے تھے، انہیں رقم دے سکتے تھے کہ بازار جا کر خریداری کر لیں۔ قاسم کی گفتگو کے جواب میں اسماعیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے شاریہ بول پڑی، بابا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں قطعی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، میری ان سے منگنی ہو چکی ہے، ہم دونوں کے درمیان ایک تعلق اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس کے باوجود بابا، گھر کے سربراہ آپ ہیں، ہر معاملے میں آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی کام بابا آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا کرے گا۔ یہ ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے میں ہی نہیں گھر کا ہر فرد بھی روگردانی نہیں کرے گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس گھر پر آپ ہی کی حکمرانی رہے گی۔ اب بھی آپ اجازت دیں تو میں سماوا اور بھائی ابراہیم کے ساتھ بازار جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ ابن قاسم تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں شاریہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی، جہاں تیرے جیسی بیٹیاں ہوں وہاں گھر کا خزاں زدہ ماحول بھی بہاروں میں بدل جاتا ہے، روٹھا راٹھی کا ماحول بھی جنت بن کے رہ جاتا ہے۔ بیٹی، جو کچھ تو نے کہا ہے تیرے ان الفاظ کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنی عزت، اتنا وقار دیتی ہے۔ میری بچی، میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے، جب اور جس وقت چاہو بازار جاؤ۔ ہاں، مجھے بتاؤ اس سلسلے میں تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ قاسم کی اس گفتگو سے سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بار شاریہ کی بجائے سماوا چہکتے ہوئے بولی کہ بابا، آپ سے ہمیں صرف اجازت چاہیے تھی، رقم نہیں۔ جہاں تک رقم کا سوال ہے وہ بھائی سے ہم لے چکے ہیں۔ بھائی اسماعیل نے کہا تھا کہ میں رقم تو دے دیتا ہوں مگر بازار جانے کی اجازت بابا ہی دیں گے۔ اب جب کہ آپ اجازت دے چکے ہیں تو کیا میں اور آپ ہی بھائی ابراہیم بازار جائیں؟ اس موقع پر قاسم نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے، تم خود بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ جواب میں اسماعیل فوراً بول پڑا، بابا، میں ان کے ساتھ ضرور جاتا، بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کے ساتھ جانا میرا بنتا بھی ہے، لیکن بابا شاید آپ بھول گئے ہیں، شام کو امیر المؤمنین نے سارے سالاروں اور عمائدین کو قصر میں بلایا ہے، اس لیے کہ امیر المؤمنین آج حج پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ روانگی سے پہلے وہ سلطنت کے امور میں اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اس بنا پر میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، تھوڑی دیر میں قصر کی طرف چلا جاؤں گا۔ اسماعیل کی اس گفتگو سے قاسم مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شاریہ، ابراہیم اور سماوا تینوں بازار چلے گئے، جبکہ اسماعیل قصر خلافت کا رخ کر رہا تھا۔ اسماعیل جب قصر میں داخل ہوا تو اس وقت قصر میں سارے چھوٹے بڑے سالار سلطنت کے قاضی، عمائدین، مشیر، وزیر، حاجب اور دیگر سب ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے۔ سب کو سلام کرتا ہوا اور سب کو ملتا ہوا اسماعیل اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پشتی پردے میں حرکت ہوئی اور ہارون الرشید اپنے بیٹے امین مامون اور معتمن کے ساتھ نمودار ہوا۔ سب نے نشستوں سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تو حاضرین بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر قصر میں خاموشی رہی، پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید نے حج پر جانے کے سلسلے میں کچھ احکامات جاری کیے۔ لوگوں پر یہ بھی انکشاف کیا کہ یحییٰ برمکی، اس کے سارے بیٹے اس کے ہمراہ حج پر جائیں گے۔ تینوں بیٹوں یعنی امیر الرشید، مامون الرشید اور معتمن بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ اپنے سارے سالاروں کو حکم جاری کیا کہ اس کے بعد سلطنت کو اسی طرح چلائیں گے جس طرح اس کی موجودگی میں چلتی رہی ہے۔ ساتھ ہی اپنے سارے افراد کے سامنے اس نے اپنے بیٹے قاسم، جس کا لقب معتمن تھا، امین اور مامون کے بعد اس کی ولی عہدی کا عہد بھی لیا، اور کچھ علاقوں کو بھی مختص کیا جن کا حکمران معتمن کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح سارے احکامات جاری کرنے کے بعد جب ہارون مجلس کا اختتام کرنے لگا تب اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المؤمنین، اس موقع پر میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے تم دربار میں یوں کھڑے ہو کر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، کہو۔ تم جانتے ہو میں کس قدر تمہاری عزت کرتا ہوں، کیسا احترام تمہارے لیے اپنے دل میں رکھتا ہوں، تمہاری ہر بات سنوں گا، کہو۔ ایک غائر نگاہ اسماعیل بن قاسم نے
قصر میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں پر ڈالی، پھر ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر المؤمنین، آپ نے میری وجہ سے ابراہیم موصلی کو زندان میں ڈالا، میں اسے معاف کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے، میں یہی التجا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید پھر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے ابراہیم موصلی کا بیٹا اسحاق موصلی تمہارے پاس پہنچا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اسماعیل اسے معاف کر دے تو میں اسے زندان سے نکال دوں گا۔ ابن قاسم، میں تمہاری فراخ دلی اور سلیم الطبع کی قدر کرتا ہوں، اگر تم ابراہیم موصلی کو معاف کرتے ہو تو میں بھی فضل بن ربی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ابراہیم کو زندان سے نکال کر گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ ساتھ ہی ہارون الرشید نے وہ مجلس ختم کر دی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ جس وقت اسماعیل اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پیچھے سے تیز تیز چلتا ہوا طبیب جبرائیل آ ملا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، ایک انکشاف نے مجھے تجسس اور فکر مندی میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل نے چونکنے کے انداز میں طبیب جبرائیل کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کس بات نے آپ کو تجسس میں ڈال دیا ہے؟ اس پر جبرائیل کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں دیکھتا ہوں امیر المؤمنین ہارون الرشید کی غذا کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ کھل کے کھاتا تھا، صحت اس کی بڑی اچھی تھی، اب اس کی غذا بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دل میں کچھ وسوسات ابھرتے ہیں، میرا علم کہتا ہے کہ امیر المؤمنین کو کوئی فکر اور غم ہے، اسی فکر اور غم کی وجہ سے اس نے اپنی غذا کم کر دی ہے، اور ایسا اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ جبرائیل جب خاموش ہوا تو کچھ دیر اسماعیل سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جبرائیل، تم فکر مند نہ ہو، امیر المؤمنین حج پر روانہ ہونے والے ہیں، حج کے بعد جب وہ واپس لوٹیں گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور امیر المؤمنین سے غذا کی کمی کرنے کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے طبیب جبرائیل کسی قدر مطمئن ہو گیا، پھر دونوں علیحدہ ہوئے اور اپنی اپنی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ ہارون الرشید اپنے بیٹوں یحییٰ برمکی اور اس کے سارے بیٹوں کے علاوہ اپنے محافظ دستوں کے سالار ہرثمہ بن الیمن کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ حج پر روانہ ہوا۔ ہارون الرشید کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ عباسیوں میں جس خلیفہ نے سب سے زیادہ حج کیے وہ ہارون الرشید ہی تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ حج ہارون الرشید کا ایک خاص مقصد کے تحت تھا، اس لیے کہ وہ دارالخلافہ بغداد سے دور لے جا کر جعفر برمکی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حج کا مقصد اس لیے کیا کہ اگر جعفر برمکی بغداد میں قتل کیا جاتا تو ایرانیوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ تھا اور بلا شبہ ارض حجاز میں مشکلات کا سامنا کسی بھی صورت ہارون الرشید کو نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال ہارون الرشید حج پر روانہ ہوا، ہیرا سے ہوتا ہوا انبار پہنچا اور وہاں سے مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں ہارون الرشید برمکیوں کی تالیف قلوب کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ برمکیوں کے خلاف اس کے کیا خیالات ہیں۔ مکہ پہنچ کر اس نے خالد بن عیسیٰ کاتب کے مکان میں قیام کیا۔ اس سفر میں یحییٰ برمکی، جعفر برمکی، فضل برمکی اور موسیٰ برمکی کے علاوہ محمد برمکی سب اس کے ہمراہ تھے، اور یہ سب لوگ مکہ میں ایک شخص ابن نوح کے ہاں ٹھہرے۔ مکہ پہنچ کر اس نے وہاں کے لوگوں سے بھی اپنے بیٹے موتمن کے لیے بات کی کہ امین اور مامون کے بعد وہ تاج و تخت کا وارث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں امین اور مامون کو خانہ کعبہ لے جا کر سلطنت کے متعلق کچھ نصیحتیں کی، پھر دونوں سے جدا جدا معاہدے لکھوائے جو ان کی ولی عہدی سے متعلق تھے۔ بظاہر خلیفہ ہارون الرشید ایسے کام کر رہا تھا جس سے نہ اس کا معافی الضمیر معلوم ہوا اور نہ برمکہ میں کوئی فکر مندی اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں ہارون الرشید اپنے جذبات کو روکے ہوئے تھا، لیکن جس وقت اپنے قافلے کے ساتھ ہارون الرشید نے اصفان کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا، اس وقت کچھ لوگوں کو اس کے دلی جذبات کا احساس ہوا، اس لیے کہ اس مقام پر جعفر برمکی نے ہارون الرشید کو کھانے کی دعوت دی جو ہارون الرشید نے نامنظور کر دی۔ گویا اصفان کے مقام پر پہلی بار ہارون الرشید کے دلی جذبات کا کچھ اندازہ ہوا۔ اصفان مکہ کے قریب ایک مشہور قصبہ ہے جہاں حجاج کا قافلہ ٹھہرتا ہے۔ اس مقام کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کو مرج عثمان بھی کہتے ہیں۔ اصفان کے اس واقعے کے بعد ہارون اور برمکیوں کے درمیان رنج اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، لہٰذا سوانح نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کی دعا کرنے لگے تھے۔ کہتے ہیں یحییٰ برمکی حرم کا پردہ پکڑ کر مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے خدا، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ بھی بے شمار ہیں جس کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ مجھے سزا دی جائے تو میں راضی ہوں، لیکن یہ سزا مجھ کو دنیا میں ہی دی جائے اور آخرت میں محفوظ رہوں۔ مجھے کچھ افسوس نہ ہوگا اگر میری دولت، میرے اہل و عیال مجھ سے چھین لیے جائیں، لیکن اے خدا میری عزت باقی رہے۔ مکہ پہنچ کر جو ہارون الرشید نے دعا مانگی وہ کچھ اس طرح تھی،
اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ جعفر برمکی واجب قتل ہے، میں اس کے قتل میں تجھ سے استخارہ چاہتا ہوں۔ اپنے قافلے کے ساتھ ہارون الرشید نے بڑے پرسکون انداز میں حج کیا